बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। भारत के 12 बड़े शहर पाकिस्तान के निशाने पर आ चुके हैं। जी हाँ, ये ख़बर दे रहा हूँ आपको, भारत के 12 बड़े शहर पाकिस्तान के निशाने पर हैं। और ये किस तरह निशाने पर हैं? क्योंकि पाकिस्तान को PL-15 मिज़ाइल्स के बाद अब PL-17 मिज़ाइल चीन देने जा रहा है। ये वही मिज़ाइल हैं, याद रहे, कि जिन्होंने अभी हाल ही में, अभी एक महीना नहीं हुआ, भारत के जो राफ़ेल तैयारे थे जिनको गिराने में, महारत से गिराने में अहम किरदार अदा किया, वो PL-15 थे। और अब उनके बाद जो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी चीन की तरफ से हासिल होने वाली है वो PL-17 है। सिर्फ इसी पे बात ख़त्म नहीं हो रही। J-10C जो एक जहाज़ है जो पाकिस्तान ने वेरी रिसेंटली इस्तेमाल किया, जो पाकिस्तान के पास मौजूद था, अब उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी है वो FC-31 जो है वो चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है। ये दो बहुत अहम डेवलपमेंट हैं। और जिस तरह मैंने आपको इंट्रो में कहा कि भारत के 12 बड़े शहर पाकिस्तान के निशाने पर आ जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी जिसकी रेंज मैं आपको बता देता हूँ, जो PL-17 मिज़ाइल है, जो पहले PL-15 की बात कर लेते हैं, जिसने वेरी रिसेंटली अभी जो 4 रोज़ा जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और पाकिस्तान की तरफ से जो राफ़ेल तैयारे गिराए गए वो इसी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी से गिराए गए। और उसका जो टारगेट था उस वक्त 220 से 250 किलोमीटर की रेंज जो है उनकी है। और अब जो PL-17 पाकिस्तान को हासिल होने जा रहे हैं, उनकी जो रेंज है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, और तकरीबन 400 किलोमीटर तक ये जो मिज़ाइल हैं ये वहाँ पर फायर अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। अब ये PL-17 मिज़ाइल टेक्नोलॉजी जो है ये चीन पाकिस्तान को देने के लिए आमादा है। इस हवाले से अभी वेरी रिसेंटली जो दोनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई, उसमें भी ये डिस्कशंस हुई। ये ऐसा नहीं है कि बहुत इमीडिएटली इसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी, लेकिन एक आप कह लें कि अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों ममालिक के बीच में आ चुकी हुई है। और ये FC-31, ये बेसिकली पहले FC-31 की बात कर लेते हैं और फिर PL-17 जो मिज़ल है उसकी बात कर लेते हैं। FC-31 जो है ये आप कहें कि J-10C जो था उसका नेक्स्ट लेवल है, ये उससे ज़्यादा फास्ट है, फास्ट एंड फ्यूरियस कह लें आप इसको। और इसकी जो ये स्टेल्थ, इसको बेसिकली टेक्नोलॉजी कहा जाता है। स्टेल्थ से मुराद ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पीडी है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और ये आप कह लें कि 2200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ये उड़ सकता है। और इतनी स्पीड के साथ जो जहाज़, जो वॉर प्लेन उड़ता है, वो फिर रेडार उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसकी खासियत ये है। तो अब ये तैयारों का नंबर कितना होगा, ये एक सवाल है। इसके ऊपर दो मुतज़ाद इतलात हैं कि ये जो पाकिस्तान जो मिज़ाइल्स हैं प्लस ये FC-31 है, इन दोनों को हासिल करने के लिए चीन के साथ बातचीत हो चुकी हुई है। और तकरीबन 30 तैयारों का ये जो है फिगर आ रहा है कि पाकिस्तान को ये चाइना देने का वादा कर चुका हुआ है। और ये जो रिसेंटली भारत के ख़िलाफ़ एक कामयाबी हासिल हुई पाकिस्तान को, उसके बाद चीन की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। और चीन बारहा ये बात कह चुका हुआ है कि अब अगर भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की अटैक करने की कोशिश की या चढ़ाई करने की कोशिश की, तो चाइना उसमें, वो भारत चाइना को भी अपने सामने पाएगा। तो अभी ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, FC-31 और PL-15 मिज़ाइल है, अब वो कौन से 12 बड़े शहर हैं जो इसकी रेंज में आते हैं? अब 400 किलोमीटर का आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि जो पिछला रेंज था जो PL-15 है, मिज़ाइल्स जो हैं वो 220 से 250 किलोमीटर की रेंज जो है ना वो अपनी उसमें वर्क करते थे। अभी जो PL-17 है, इनकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। अब जब 400 किलोमीटर की हम बात करते हैं तो फिर आप समझें कि पाकिस्तान जो है वो अमृतसर को, जालंधर को, लुधियाना, चंडीगढ़, राजस्थान, और फिर ये जोधपुर जो है वहाँ पर, और फिर अजमेर में, और जयपुर में, हरियाणा में, सरसा में, बठिंडा जो जहाँ पर रिसेंटली एक राफ़ेल गिरा भी था, बठिंडा जो यहाँ पर मिलिट्री बेस भी है शायद, तो फिर पठानकोट, ये सारे एरिए जो हैं
یہ اس طرف سے اس میزائل کی رینج میں ہوں گے یہ سارے شہر. اور اگر پاکستان دوسرے بارڈر کی طرف سے جو آپ کہہ لیں جموں اینڈ کشمیر والی سائیڈ ہے, اگر وہاں سے یہ میزائل ٹارگٹ اپنے سیٹ کرتا ہے تو پھر اس میں سری نگر, جموں, بارہمولہ, پونچھ, لداخ, اننت ناگ اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر جو شہر ہیں وہ بھی اس کی رینج میں آتے ہیں. یقیناً اب ان میزائلز ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی جو سچویشن ہے دفاعی سطح پر وہ خاصی اسٹرانگ ہوتی نظر آتی ہے, اور دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا انڈرسٹینڈنگ ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان کہ اب جو بھارت اپنے آپ کو اس خطے کا تھانے دار بنانے کی کوشش کر رہا تھا, اس کی تھانے داری کو جس طرح ٹھکانے لگایا گیا اور جس طرح اس کی طبیعت ٹھیک کی گئی ہے, اور پھر دنیا نے بھی اس چیز کو اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی. اب پاکستان کا ایک اور کلیم بھی ہے, وہ میں آپ کو پچھلے ویلاگز میں شاید نہیں بتا سکا, کہ میڈ ان پاکستان ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوئی ہے. صرف ٹوٹل چائنا پہ ریلائی نہیں کیا گیا. پاکستان جو خود اپنے ہتھیار بناتا ہے ان کو بھی انڈیا کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. تو ابھی جو چائنیز ٹیکنالوجی کا جو مؤثر استعمال تھا جو پاکستان نے کیا, اور پھر انٹرنیشنلی ریکگنیشنز بھی آئیں, اور رافیل طیارے جو ہیں وہ کوئی معمولی طیارے نہیں ہیں. اگر وہ بھارت استعمال نہیں کر سکا اور وہ پاکستان کی طرف سے مار گرائے ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں بڑے ہائیسٹ لیول پہ, یہ بڑی سیریس گفتگو بھی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان چاہتا تو یہ 12 سے 20 جو جیٹس تھے انڈیا کے وہ انہی ریڈارز کی رینج میں تھے, اور یہی میزائل جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا PL-15 جو ہیں یہ ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے. بہرحال پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور بھارت کا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا پاکستان کر سکتا تھا, یہ ان کا کلیم ہے. اور اس کلیم کے اوپر ابھی بہت سارے جو مبصرین ہیں, انٹرنیشنل آبزرورز ہیں, جو انالسٹس ہیں, وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو یہ 4 روز کی مختصر سی جنگ ہوئی, اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ خاصی سٹرانگ ہو چکی ہے, اور خاص طور کے اوپر چائنیز ٹیکنالوجی کا جس طرح پاکستان نے استعمال کیا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے. اور اس کی تعریفیں صرف پاکستان یا چائنا ہی نہیں کر رہے بلکہ دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی جگہ پر ان کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا ہے. خاص طور کے اوپر میرا اشارہ رشیا کی طرف ہے, ایران کی طرف ہے, اور پھر آذربائیجان اور دیگر ممالک, اور خاص طور کے اوپر جو ہمارے فائنینسر ہیں جو پاکستان کو ہمیشہ مشکل ٹائم پہ پیسے دیتے ہیں, سعودی عربینز کے بھی جو ایک وہ موڈ تھا ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ وہ بڑا چینج ہو گیا. اب وہ ہمیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن اپنا کام بڑا زبردست قسم کا کرتے ہیں, اور انہوں نے انڈیا پر کر کے بھی دکھایا. تو اب یہ خدا نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن بنے کہ یہ والے جو شہر ہیں آفٹر آل ساری آبادی انڈینز وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ عام لوگ ہیں, ان کا اس کانفلکٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر نریندر مودی صاحب اس طرح کی ہاسٹائل رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو مسلسل کیے ہوئے ہیں, اور آپ یقین کریں کہ اب تو انڈیا کے اندر سے ایسی زوردار قسم کا شور اٹھنے لگ چکا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں بتایا تو جائے کہ یہ کہاں اور کیوں اور کب اور کیسے یہ سارا کچھ ہو گیا. اب دنیا تو آہستہ آہستہ اب انیل چوہان صاحب پہلے مانتے ہیں, پہلے انہوں نے اعتراف کیا ہے جو ڈیفنس چیف ہیں انڈیا کے, اب ان کو آپ اچھا نہیں, وہ آپ کو اچھے نہیں لگنے لگ گئے کیونکہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہاں جی ہمارا نقصان ہوا ہے. تو نقصان جب ہوتے ہیں تو ان کو مان لینا کوئی ڈیفیٹ تھوڑی ہے. آپ کہیں ہاں جی نقصان ہو گیا ہے. اب اسی طرح جو BJP کے لیڈر تھے انہوں نے بھی یہ اعترافی بیان کیا ہے کہ ہاں جی وہ ہمارے طیارے پاکستان نے گرائے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ وہ BJP کے جو لیڈر ہیں وہ اپنے ہی پرائم منسٹر کے اوپر ٹانٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے اوپر ایلیگیشنز بھی وہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو رافیل طیارے ہیں یہ گرنا تو ایک الگ چیز ہے, ان کی خریداری کے اوپر جو کرپشن کی ہے بھارتی جنتا پارٹی نے یا جو اس ڈیل میں شامل لوگ تھے جو گورنمنٹ کے, انہوں نے اس کے اوپر جتنے پیسے کھائے ہیں, جو کمیشنز کھائے ہیں, ان کا حساب کون دے گا. پھر راہل گاندھی صاحب مسلسل نریندر مودی کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور کانگریس جو ہے اس وقت اس کی ایمرجنس آپ دیکھ لیں بہت بہتر, پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. اس کا لوگوں کے اندر
ایسا ایک چیز پیدا ہو چکی ہے انڈیا کے اندر کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یار یہ نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے ہماری بہتری کے لیے یہ کام کیا تھا یا ہمیں ڈسٹرائے کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا. تو یقیناً اگر آپ اپنے آپ کو فورتھ ایمرجنگ اکانومی کہتے ہیں تو جب بڑی اکانومیاں بن جاتے ہیں تو پھر آپ بدماشی نہ کریں نا, پھر آپ اپنی ترقی پہ غور کریں. آپ بڑا ملک ہیں, آپ بڑے ملک ہونے کا ثبوت بھی تو دیں. آپ کی حرکتیں تو اتنی نیچ قسم کی ہیں, اتنی چھوٹی اور گھٹیا قسم کی ہیں مودی صاحب, جس سے تو یہاں پر کیا پوری دنیا میں آپ کو جگ ہنسائی کا سامنا ہے. کل ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو G7 ملکوں کی جو سمٹ ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو انویٹیشن آپ کا کینسل کر دیا گیا ہے. آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اور آپ دن بدن جو ہیں وہ پسپائی کی طرف جا رہے ہیں. اینی ویز, ابھی جو بھارت کی طرف سے مسلسل ایک کوشش ہے پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی, یا وہ اسٹیٹ جو الیجڈلی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی ہے, ٹیررسٹ کی پشت پناہی کرتی ہے, اور اسی کو لے کر کے انڈیا ہمیشہ ایک خواب دیکھتا رہا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے. اس آئسولیشن کے حوالے سے جو انڈیا کا ایک خواب تھا وہ ایک دفعہ پھر چکنا چور ہو گیا ہے. UN سیکیورٹی کونسل کی جو ایک کمیٹی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے UN کی, پاکستان اس کا وائس جو ہے نا چیئرمین مقرر ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ یونائٹڈ نیشن کی اقوام متحدہ کی کمیٹی ہے, اسے کہتے ہیں UN کمیٹی آن کاؤنٹر ٹیررزم. پاکستان کو وائس چیئرمین مقرر کر دیا گیا, اور اس کمیٹی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ اس میں رشیا اور جو فرانس ہے وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے. تو اب آپ مجھے بتائیں, جب اس قسم کی اس لیول کی کمیٹی جو ہے, جب آپ پاکستان کو یہ ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر کہ پاکستان وہ اسٹیٹ ہے جو الیجڈلی دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کی یہاں پر وہ پنپتے ہیں, یہاں پر بڑے ہوتے ہیں. پاکستان خود ایک ٹیررزم کا شکار رہا ہے اور ہم نے لاکھوں جانیں گنوائی ہیں اس حوالے سے, اور بھارت کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوا. اور ابھی تو ایک اور یہ پاکستان کو سفارتی سطح پر ڈپلومیٹک لیولز پر یہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے. اور اب اس کمیٹی کے ممبران میں روس بھی شامل ہے اور فرانس بھی شامل ہے. اب پاکستان, روس اور فرانس بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کون کون سے ممالک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا محرکات ہیں. یونائٹڈ نیشن بڑا فورم ہے, یہ اس کی کمیٹی کا پاکستان وائس چیئرمین مقرر ہوا ہے. تو یہ پاکستان کی سفارتی سطح پر بڑی کامیابی ہے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جو بھارتی ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا اس کی پرفارمنس کیا رہی, اور جو پاکستان کی طرف سے جو 2 ڈیلیگیشن گئے تھے, جس میں جو نمایاں ڈیلیگیشن تھا وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں, جنہوں نے یونائٹڈ نیشن پہ ملاقاتیں کی ہیں مختلف ممالک کے مندوب سے, وہاں پر پریس ٹاکس کی ہیں, اور انہوں نے نریندر مودی کو خوب لتاڑا ہے, اور انہوں نے پاکستان کا موقف بڑی دلیرانہ طریقے سے, کہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں, تو وہ جھلک ان میں ہمیں نظر آئی ہے. اور بڑا پاکستان کا سر جو ہے انہوں نے فخر سے بلند کیا ہے. یونائٹڈ نیشن میں بہت اچھی طرح سے پاکستان کا مقدمہ انہوں نے لڑا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کو کہ آپ جو بھارت کے کہنے پر ہمیں دہشت گرد ملک سمجھتے ہیں, دہشت گردی بیسیکلی بھارت کر رہا ہے, اور اس کی جو ایگریشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر جو بلوچستان کے اندر وہ اس نے اجرتی قاتل رکھے ہوئے ہیں, بلوچستان لبریشن آرمی سے اب ہم بھارتی لبریشن آرمی کہتے ہیں, اور پھر TTP تحریک طالبان پاکستان, ان دونوں جو ملیٹنٹس آرگنائزیشنز ہیں ان سے بھارت اپنے مذموم مقاصد پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیشہ استعمال کرتا ہے. اور کبھی بھی ٹھیک ہے ہم نے جانیں گنوائی, ہمارے نقصان ہوئے, لیکن بھارت اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا. اور اس کا یہی خواب جس کا میں نے ابھی آپ ذکر کیا ہے کہ پاکستان کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے ایز اے وائس چیئرمین آف UN کمیٹی آن کاؤنٹر ٹیررزم, تو یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس پوری ایک 4 روزہ جنگ کے بعد جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, بھارت کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کس جگہ پہ ہیں اور پاکستان ان ایفرٹس کو لے کر کے کہاں کھڑا ہوا ہے. ابھی اسی UN جو کمیٹی ہے, اسی کمیٹی نے UN سینکشنز کمیٹی ان طالبان کو بھی دیکھنا ہے. یعنی جو طالبان رجیم ہے جس کو بھارت بڑے عرصے سے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا,
کہ طالبان کو بھی ہم اپنے ساتھ ملا لیں، کیونکہ پاکستان اور جو افغانستان کے تعلقات ہیں وہ جب سے یہ افغان گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد زیادہ اچھے نہیں رہے، اور صرف ایک بنیادی وجہ ہے ان تعلقات کے خراب ہونے کی، وہ یہی ہے کہ جو انڈین فنڈڈ تحریک طالبان پاکستان ہے، جو ٹی ٹی پی ایک چھوٹا فیکشن ہے، وہ چھپا ہوا ہے افغانستان کے اندر، ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، اور وہ وہاں سے پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں، آتے ہیں بارڈر کراس کر کے حملے کر کے پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے سامنے اس کا ایویڈنس ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جو چائنا ہے، چائنا نے پھر ایک دفعہ میڈیشن میں کمال قسم کی مہارت استعمال کی ہے، اور انہوں نے اس خاص طور کے اوپر اس 4 روزہ جنگ کے بعد جو جغرافیائی سچویشن بدلی ہے پوری اس خطے کی، اس میں چائنا کا جو رول ہے وہ بہت کلیدی ہے۔ چائنا نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور فوری طور پر انہوں نے اس سجیشن پر کام کیا ہے کہ پاکستان افغانستان کو ساتھ ملایا جائے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ ایون دونوں ملکوں نے اپنے اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی واپس بلا لیا تھا، تو اب دونوں ممالک یعنی افغانستان بھی اور پاکستان بھی جو پہلا سٹیج ہے اس پہ اپنے اپنے ڈپلومیٹس مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ بڑی سکسیس ہے۔ اب اسی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ خبر بھی ہے کہ یہی کمیٹی جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے، جس کا پاکستان وائس چیئرمین سلیکٹ ہوا ہے، یو این کمیٹی آف کاؤنٹر ٹیررزم، یہی کمیٹی جو یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، یو این سینکشن کمیٹی ان طالبان، جو طالبان کے اوپر سینکشنز ہیں ابھی تک دنیا کے کسی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا، تو اس حوالے سے جو طالبان رہنما ہیں یا طالبان گورنمنٹ ہے ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ پابندیاں کیا ہوتی ہیں کہ طالبان کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ ان پابندیوں کے باعث سفر نہیں کر سکتے، ٹریول وہ نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے اوپر اکنامک سینکشنز ہیں، پھر ان کے تجارت کے اوپر ان کے اوپر سینکشنز ہیں۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں مل ملا کے افغانستان جو ہے وہ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب جب میڈیشن ہوئی چائنا کی، تو چائنا نے 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس میں۔ چائنا نے ایک تو افغانستان کو کنونس کیا ہے کہ آپ اپنے ریلیشنز پاکستان کے ساتھ بہتر کریں، اور پھر جو یہ ریل لنک ہے پاکستان افغانستان اور پھر آئی تھنک ترکمانستان ہے شاید میں اف ایم ناٹ رانگ، یہ ایک پوری اس بیلٹ کو ملانے والا جو ایک انیشیٹو ہے تھرو ریل، یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ خبر جو میں آپ کو ابھی دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سی پیک ہے پاکستان اور چائنا کے ساتھ جو مل کر یہ ایک سی پیک کا پروجیکٹ ہے، اس کو اب ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ افغانستان کے تک جو ہے چائنا اس پروجیکٹ کو لے کر کے جا رہا ہے۔ تو انڈیا کی ہر طرف سے جو ہے نا شامت آئی ہوئی ہے، اور انڈیا کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی، اور انڈیا کو اب یہ سوچنا چاہیے، انڈین گورنمنٹ کو، جو یقین کریں بھارت کے اندر سمجھدار اینالسٹ ہیں، جو لوگ ہیں، جو کمنٹیٹرز ہیں، جو مبصرین ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب بھارتی جنتا پارٹی کے جو سربراہ ہیں، جو لیڈر ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت نریندر مودی صاحب، جن کو اب سرنڈر مودی بھی کہا جاتا ہے، وہ اب سرنڈر ہی کریں گے۔ ان کی گورنمنٹ جو ہے آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور آپ کو اس کی ایک جھلک آئندہ آنے والے جو فرسٹ اینڈ فور موسٹ الیکشنز ہیں وہ نومبر میں بہار میں اندر میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ہو رہے ہیں وہاں پر، تو اب ان میں آپ کو ایک جو ٹرینڈ ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ لوگ اس جو ایڈونچر کیا ہے نریندر مودی صاحب نے، اپنے آپ کو ساؤتھ ایشیا کا ایک تھانے دار بنانے کے خواب جو وہ دیکھ رہے تھے، وہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے، اور اب کو آپ کو بھارت کے اندر سے یہ ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی کہ کس طرح بھارت کے اندر جو نریندر مودی کا گراف ہے پولیٹیکل وہ اب گرنا شروع ہو چکا ہے، اور ابھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ نریندر مودی صاحب کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے، سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے، اور جو اپوزیشن کی طرف سے جو پریشر ہے وہ دن بدن بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ان تمام سوالوں کے جواب، جن میں سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ نے کس کی ایما پر یہ فیلس فلاگ آپریشن کیا جو کشمیر کے اندر، اور اس کے اوپر پہلگام کے آڑ میں پھر آپ نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، اٹیک کرنے کے بعد پھر آپ نے منہ کی کھائی اور نقصان اٹھایا، اور اس نقصان کا جواب دہ کون ہے؟ یہ سارے سوالوں کے جواب نریندر مودی صاحب ابھی تک تو نہیں دے پائے۔ اب لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ یہ جواب دے پائیں گے یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔